बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 15 अगस्त है। आज से चंद रोज़ पहले जिस वक्त हुकूमत कायम थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में जो अपना आखिरी खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में सियासतदान या तो हुकूमत में होते हैं या फिर जेल में होते हैं। लगता यह है कि वो उनकी पेशीन गोई तो नहीं थी, वो अपने तौर पर कोई बात कहने की कोशिश कर रहे थे, दबे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगता यह है कि उनकी ये बात पूरा होने का वक्त आ गया। अभी 5 दिन हुए हैं हुकूमत से निकले हुए, और इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 दावे रखूँगा, और वो दावे जो हैं अगर उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, और फिर ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये दावे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन भी है, और अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो फिर बहुत ही अहम साबिक वज़रा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और उसकी इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद थे, उन वज़रा के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ खुलने वाली हैं। हो सकता है कि बात गिरफ्तारियों तक आ जाए। बहुत ही अहम दावे हैं। ये कौन शख्सियात कर रही हैं? एक दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान साहब ने दावा किया है, जियो TV से हामिद मीर साहब ने दावा किया है, इसी तरीके से फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनका दावा तो नहीं कह सकते, उन्होंने भी इसी किस्म का खदशा जो है उसका इजहार किया है। और सदीक जान ने मेरे साथ एक वीडियो में इनिशियल इसके हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की थी, ख़बर शेयर की थी। अब लगता यह है कि मामलात उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं, और ये अगर ख़बर और ये सारी गुफ्तगू इसी तरीके से अनफोल्ड होती है तो फिर ये PDM की नींदें हराम कर देने वाली, गारत कर देने वाली डेवलपमेंट होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आ चुके हैं, अभी तक उनकी काबीना का इल्म नहीं है। उनकी काबीना में कौन से वज़रा आएंगे, उनको देख कर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तो वो PDM के मंजूर नज़र उनकी मर्ज़ी से आते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उन वज़रा की मौजूदगी में ये सारा काम शायद उस तरीके से अनफोल्ड ना हो। लेकिन बहुत सारे महकमाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो शायद उनका आगाज़ अब होने जा रहा है, और इसकी वजह जो है वो हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। क्यों, पहले मैं आपके सामने दावे रख देता हूँ। कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। अनवारुल हक काकड़ की निगरान वज़ीर आज़म तैनाती ने 4 बार हुक्मरानी करने वाले ख़ानदानों में सख्ता तारी कर दिया है। अब इंशाअल्लाह, वो उन्होंने लिखा कि अब इंशाअल्लाह सिंध में 15 साल से जारी सिस्टम निज़ाम के ख़ात्मे की बारी है। तमाम आसार बता रहे हैं कि सिंध में निगरान वज़ीर आला, निगरान हुकूमत सिस्टम निज़ाम का ख़ात्मा करेगी। अब ये सिस्टम निज़ाम से उनकी क्या मुराद है? गालिबन वो इशारा कर रहे हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है कि उसी के तज़किरा हो रहा है 15 साल से, तो ज़ाहिर है कि वही हुकूमत में है सिंध में, उसका ख़ात्मा करेगी। और 15 साल सिस्टम से अरबों खरबों रुपए की रिश्वतें हज़म करने वाले माफिया की गर्दनें नापी जाएंगी। मुराद अली शाह सरकार का एहतसाब होगा। अब ये दावा जो है वो कामरान खान साहब ने किया, लेकिन जो वज़ीर आला जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ है उनके हिसाब से तो देखा जाए कि वो उनके बारे में एक आम तासुर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, निगरान वज़ीर आला। तो क्या उनकी मौजूदगी में ऐसा हो पाएगा? बहरहाल कामरान खान साहब का है ये दावा। अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब की तरफ। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू सिर्फ इस हवाले से नहीं की, उनकी जो गुफ्तगू शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में अगर आपको उसको सुनने का, देखने का इत्तफाक हुआ हो तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कह रहे हैं। और आपके इल्म में है कि वो इससे पहले कुछ ऐसे दावे कर चुके हैं जो दावे हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुए हैं, चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के मामले में हो। कुछ इशारे किनाए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या कुछ होने वाला है उसके भी देते रहे, कुछ इस किस्म की वो बातें करते रहे। और अब जो वो बात कर रहे हैं, उनसे शाहज़ेब खानज़ादा ने सवाल किया कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है वो किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है और किस बुनियाद पर होने वाला है। हामिद मीर जो है उनसे कहते हैं कि बड़ा सवाल हामिद मीर से शाहज़ेब खानज़ादा पूछते हैं कि ये कि जो तैनाती होना थी वो तो हो गई, यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब की, वो तो वज़ीर आज़म बन गए। क्या इस बात की कोई गारंटी है, और क्या ये यकीन वाक़ईतन है PDM को कि इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी या फरवरी में हो जाएंगे, या इस खदशे के बावजूद काकड़ साहब भी आ गए और काबीना भी अब उनकी मर्ज़ी की आने वाली है? इस पर हामिद मीर कहते हैं कि देखें, काकड़ साहब PDM की मर्ज़ी से तो नहीं आए। इसकी वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं कर सके। ज़ाहिरी बात है फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आ गया।
ان کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. کوئی شک نہیں کہ 2008 سے 2018 تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، لیکن خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت خراب تھے. ان پر جھوٹے مقدمات بنانے کی کوشش بھی ہوئی، مگر انہوں نے اس دوران کوئی بغاوت نہیں کی، خاموش ہو گئے اور باپ پارٹی BAP جو ہے اس میں خاموشی سے وقت گزارا. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہ جھگڑتے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے، کچھ لو کی پالیسی رکھتے، تو پھر ان کا بندہ آ جاتا. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن وقت پر ہو جائے گا، اور یہ دونوں جماعتیں جو نگران حکومت کے بارے میں امیدیں لگا کر بیٹھے تھے وہ پوری ہوں گی. یعنی کہ نگران حکومت، حامد میر صاحب کا ایک تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ نگران حکومت میں جو پیپلز پارٹی، PDM کی جماعتیں، ANP، ان سب کا یہ منصوبہ تھا کہ حصہ بقدر جثہ وہی ایک پاور شیئرنگ فارمولا بنائیں گے، استحکام پاکستان پارٹی کو بھی حصہ دیں گے، خٹک صاحب کے گروپ کو بھی حصہ دیں گے، ہم بھی سارے حصہ رکھیں گے، اور اگر سسٹم جو ہے وہ 2 سال چلتا ہے، 1 سال چلتا ہے، 6 ماہ چلتا ہے، تو کسی بھی صورت میں ہم کسی نہ کسی طرح حکومت میں موجود ہوں گے. اچھا، پھر حامد میر سے وہ سوال کرتے ہیں کہ شاہ زیب خانزادہ کہ اگر ٹائم پر نہیں ہوتا الیکشن تو پھر کتنی تاخیر ہوگی؟ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں کوئی گارنٹی تو لی گئی ہوگی کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں. اس پہ حامد میر کہتے ہیں کہ کسی نے کسی سے کوئی گارنٹی نہیں لی. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کی مقررہ مدت میں پورے میں ہو جانے چاہیے. یہ آپ کے اچھے ذہن میں آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ PDM کا کوئی اتنا اچھا ذہن نہیں ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی ملنی چاہیے. اتنا اچھا ذہن نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سوچیں، وہ اتنی اچھی بات نہیں سوچ سکتے. 2 دن پہلے تک حکومت میں جو لوگ موجود تھے، کیونکہ ان کو تو آئین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں پرائیویٹ میٹنگز میں پوچھ کر ان سے تھک گیا ہوں کہ بھائی 14 اگست 2023 کو آئین کے 50 سال پورے ہو جائیں گے، آپ آنے والی نسل کو کیا منہ دکھائیں گے اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا؟ لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی. آئین ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ عام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. لیکن آئین کو اتنا زیادہ وائلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ مارچ میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی مدت ختم ہو جائے گی اور آدھے سے زیادہ سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، تو قومی اسمبلی پہلے ہی فارغ ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، صدر عارف علوی بھی کوشش کریں گے. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مارچ 2024 سے معاملہ آگے جائے گا. اگر چلا گیا تو پھر یہ نگران حکومت اور اس کے لانے والوں پر پاکستان کی تاریخ کا بڑا آئینی بحران پیدا کرنے کا الزام لگ جائے گا. اس پر شاہ زیب خانزادہ ان سے سوال کرتے ہیں تو جو حکومت رہی 16 ماہ، اس نے تو واقعی آئین کا بہت زیادہ کچھ خیال نہیں کیا. جیسی قانون سازی کی گئی وہ سب کے سامنے ہے، تو کیا انہیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ اس پر حامد میر کہتے ہیں کہ دیکھیں، مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا جو کچھ 15-20 دن گزرے ہیں، پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی دیکھتا تھا تو حیرت ہوتی تھی. مجھے تحریک انصاف کے دور حکومت کے واقعات یاد آتے تھے، جب وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے باسز کو بلا کر کہتے تھے کہ میرے سے بجٹ پاس نہیں ہو رہا، فلاں MN مجھے تنگ کر رہا ہے، ان کو ذرا فکس کریں. ایک اور PTI کے MN تھے جنہوں نے ایک بل پیش کیا تھا جو بعد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اتحادیوں نے مل کر اس کو پاس کروا لیا. وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل تھا. اس کی بہت مخالفت کی ہم نے اور سول سوسائٹی نے. تحریک انصاف نے تو اس وقت وہ بل واپس لے لیا، وہ ڈیفنس پر چلی گئی تھی. لیکن تحریک انصاف جو کام نہیں کر سکی وہ کام انہوں نے کر دکھایا. ان کی حکمرانی میں، ان کے طرز حکومت میں مجھے کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو قانون سازی انہوں نے کی ہے پچھلے 3-4 ماہ کے دوران، اس قانون سازی کا نشانہ تحریک انصاف بھی بنے گی، مسلم لیگ نون بھی بنے گی، پیپلز پارٹی بھی بنے گی، JUIF بھی بنے گی، اور آپ کو اس کے لیے زیادہ لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آج جب ایوان صدر میں تقریب حلف برداری ہو رہی تھی، میں وہاں گیا تو وہاں میں نے بہت سے چہرے دیکھے جو 2-3 دن پہلے تک فیڈرل منسٹر تھے اور اب وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح ان کا نام بھی نگران کابینہ میں آ جائے، لیکن کسی کی خواہش پوری نہیں ہوگی. ان کو انکوائریاں بھگتنا پڑیں گی. یعنی کہ حامد میر صاحب کا دعویٰ نہ صرف یہ کہ جو وہاں سے باہر موجود ہیں کابینہ سے، لیکن اسپیسیفک یعنی کہ اس ایوان صدر کی تقریب میں موجود نہیں تھے، ان کے حوالے سے بھی ہے. اور پھر خاص طور پر وہ بریکٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو کابینہ میں جگہ بنانے کے لیے ایوان صدر گئے ہوئے تھے، خوشامد کے لیے گئے ہوئے تھے،
ان لوگوں کو انکوائریاں بھگتنا پڑیں گی۔ اب آپ جائیں، جا کر ایوان صدر میں جو ہونے والی تقریب حلف برداری ہے اس کی فوٹیج چلا لیں، آپ کو گوگل پہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ حامد میر صاحب کا انکوائریوں کا کہ انکوائریاں کھلنے والی ہیں اور زیادہ لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور نگران حکومت کے دور میں ہی ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس فوٹیج میں وہ چہرے نظر آ جائیں گے۔ اب فیصل کریم کنڈی صاحب کے حوالے سے جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا، وہ میں گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو کی تھی میں اس میں کر چکا ہوں۔ جو انہوں نے شہزاد اقبال کے ساتھ انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے ان سے جب سوال ہوا تھا کہ جو بل آپ نے پاس کر دیے ہیں، جس طریقے سے پاس کر دیے ہیں، اس پر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس کے اوپر بہت اعتراض ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی تھے، لیکن پھر وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جب یہ پاس کر دیا تو اب بھگتیں گے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو بل پاس کیے کمیٹیوں کو بائی پاس کر کے بل وہ پاس کیے ہیں، اس کا نتیجہ اگر ہم سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑا پھر ہم یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ شہزاد اقبال صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ پھر آپ نے یہ کیوں پاس کیا بل؟ یہ بھی تو وجہ تو بتائیں نا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس قسم کے بل پاس کریں؟ اس پہ کنڈی صاحب واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے ہم، آئین سازی ہو رہی تھی، بڑا ایک وہ مومنٹ تھا، بڑا ایک وقت تھا، اس وقت ہم نے مسلم لیگ نواز کو یہ تجویز دی، کنڈی صاحب نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے نا، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اسے جان چھڑائیں، یہ لٹکتی تلوار ہے، کبھی بھی کسی بھی پولیٹیشین کو اس کے ذریعے کسی سیاستدان کو، کسی حکمران کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ تو کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہ کریں، اور انہوں نے ہماری بات سے ایگری نہیں کیا، پھر ہم نے بھی ان کو زور نہیں دیا اس بات پر۔ کہتے ہیں کنڈی صاحب کہ پھر وہی چیز ان کے سامنے آئی اور انہی آرٹیکلز کے استعمال ہوا، اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر، وہ فارغ ہو گئے، ان کو جانا پڑ گیا۔ اس کے اوپر جب ان سے سوال ہوا کہ بل جو ہے وہ ٹریپ کہ جو ہے نا، اچھا کنڈی صاحب نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹریپ میں آ گئے میاں صاحب، اسی کے ٹریپ میں آ گئے، اب یہ بل پاس کیے ہیں تو اب بھگتیں گے۔ یہ خدشہ ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ اسی طریقے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں خورشید شاہ صاحب ہیں، باقی ان کے سینئر لوگ ہیں، کہتے ہیں ان کی نظروں سے ان کے سامنے سے گزرے تو پتہ نہیں انہوں نے کیوں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، صدیق جان کے ساتھ میں نے ویڈیو کی تھی شہر اقتدار پہ، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، جس میں انہوں نے بتایا، خبر شیئر کی کہ کوئی لسٹیں ہیں جو تیار ہوئی ہیں ان سیاسی جماعتوں کی، جو JUIF ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو آلریڈی کیسز بنے ہوئے ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں، ایک کے بعد ایک مقدمہ قائم ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس ریفرنس میں نہیں تھا، ان جماعتوں کے حوالے سے تھا کہ آپ کی جماعتوں میں کون کون سے لوگ کرپٹ ہیں، کن کن کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، بدعنوانی میں، رشوت اور جو لوٹ مار کا جنہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یہ وہ چہرے ہیں جو اگر آپ کی پارٹیوں کا حصہ رہتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اگلی جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے یا وہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کا حصہ رہتے ہیں تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو اس گند کو جو ہے وہ صاف کریں اپنی جماعتوں سے۔ اب ان لسٹوں میں ایگزیکٹلی کون سے نام ہیں، کتنے نام ہیں، کس جماعت سے کتنے لوگ ہیں، یہ تفصیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن جب آپ ان تمام دعووں کو، خاص طور پر ایک ایسا وقت جب اس حکومت کے قیام سے پہلے جس طرح 50-55 بل 2-3 روز میں جو ہے وہ پاس کیے گئے کہ ممبران کو قومی اسمبلی کے علم بھی نہیں تھا کہ اس بل میں کیا ہے، سینٹ کے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اس بل میں کیا ہے، اس کا جو مسودہ ہے بل کا وہ ہاؤس میں لے کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اراکین کے اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ نہیں کیا گیا، بلوں کو کمیٹی میں نہیں بھجوایا گیا، میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، جو انچارج منسٹر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا ٹائٹل پڑھتا ہے، اور جو اسپیکر یا چیئرمین ہیں وہ اس کے اوپر ووٹنگ کروا دیتے ہیں، اور پارٹیز کے بیٹھے ہوئے 10-10 15-15 کم کورم بھی پورا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کو انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے ہاں بولنا ہے، اس کو IS بولنا ہے، انہوں نے IS بولا اور وہ قانون سازی ہو گئی۔ اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اور اب ہم ایک پریکٹیکلی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف گورننس ماڈل جو ہے اس میں آ چکے ہیں، اب ایک پرولونگڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ قائم ہو چکا ہے، کم از کم یہ بات طے ہے کہ 90 دن میں انتخابات کی طرف نہیں جا رہے، اس بات کا برملا اظہار کیا جا چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، حکومتی جو پارٹیز تھی مسلم لیگ نواز، ان کی طرف سے، اور
جو نگران حکومت ہے اس کو اگین ایک لیجسلیشن کے ذریعے آرٹیکل 230 الیکشن ایکٹ 2017 کا اس میں ترمیم کر کے تقریباً وہ اختیارات دے دیے ہیں جو ایک نارمل جمہوری طور پر منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں. تو پھر یہ پرولونگڈ سیٹ اپ کیا کچھ کرے گا، یہ خدشات موجود ہیں. اب اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو دعوے ہیں، کامران خان صاحب نے دعویٰ کیا، صدیق جان نے خبر دی، اس کے حوالے سے حامد میر صاحب کی خبر بھی ہے اور ساتھ میں ان کا دعویٰ بھی ہے، یہ جو سارا کچھ ہے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کنڈی صاحب. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائم کو ریورس کریں اور دیکھیں کہ جو 2022 کے مارچ میں کام شروع ہوا، پاکستان تحریک انصاف، اس کے کیا جرائم تھے یا عمران خان کے کیا جرائم تھے کہ جس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم یا ان کے خلاف چلے جاتے ہیں یا ان کے نیچے سے اپنی سپورٹ کھینچ لیتے ہیں، اور رجیم چینج ہوا، پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی، تھپکی ان جماعتوں کے جو ہے وہ پیچھے آ گئی، ان کی پشت پر آ گئی، یہ عمران خان کو گرانے میں، اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو اتنی زیادہ تو نہیں تھی اس وقت جو صورتحال تھی. عمران خان کی پاپولیرٹی بہت نیچے تھی جس وقت یہ ساری موو کی گئی، اور اچانک ہی عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ان کی ماضی میں کبھی ان کی تاریخ میں نہیں رہی تھی، اور پاکستان میں شاید کسی پولیٹیکل لیڈر کی تاریخ میں نہیں رہی تھی کہ کوئی اتنا پاکستان میں پاپولر ہوا. اس کی بنیادی وجہ 2-3 تھیں. ظاہر ہے کہ سمپتھی فیکٹر بھی آ جاتا ہے، ان سیریمونیل مینر میں ان کو نکالا گیا. پھر خان صاحب بیانیے کہ بنانے کا ان کا جو فن ہے، جو ان کی گفتگو ہے، ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا سحر ہے کہ لوگ ان کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے آتے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. لوگوں پر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور فیکٹر بھی تھا کہ جس شخص کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا، وہ یا ایک آدھا دن پیچھے کر کے جس دن وہ وزیر اعظم بنتا ہے اس دن اس پر 16 ارب روپے کا، غالباً 8 یا 16 ارب روپے کا فرد جرم اس کے اوپر عائد ہونی تھی. اور کرپشن کے کیسز میں ڈوبا ہوا جو شریف خاندان تھا اس کو اٹھا کر مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا، اور انہوں نے بھی اس پر اکتفا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ باپ وزیر اعظم، بیٹا وزیر اعلیٰ. اور وہی لوگ، وہی چہرے جن کو کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور جو بہت ساری کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز میں انوالو رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار سونپ دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک بڑا بیک لیش آیا اداروں کے اوپر کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں اتنے بڑے بڑے مسائل موجود ہیں. تو یہ جب فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے تنقید بہت زیادہ ہوئی، اور شاید یہ ریئلائزیشن ہر طرف تھی. لیکن اب ظاہر ہے کہ جب بندہ ایک ساری سچویشن میں پھنس جاتا ہے تو اب جو ٹائم آ رہا ہے اس میں یہ عین ممکن ہے کہ ادارے جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہمیں کیا اس سارے معاملے سے ملے گا، کہ ہم ان کی سپورٹ جو ہے وہ کریں یا جاری رکھیں، اور عوام جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر تنقید کریں. تو اب یہ جو تمام 16 ماہ کی ان کا جو صورتحال ہے، ان کے دور میں ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے. یہ 16 مہینے میں یہ جب 13-14 جماعتیں مل کر کچھ نہیں کر سکی، اور میں یعنی کہ ہم لوگ گواہ ہیں اس بات کے. ایون پرائیویٹ میٹنگز میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی اپنے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں وزیر بڑا کرپٹ ہے، اس کے محکمے میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، ہمیں بھی دینے پڑتے ہیں، ہم بھی پیسے لگا کے اپنے کام کروا رہے ہیں. جب اب وہ یہ گفتگو کریں تو اس کا مطلب ہے فائلیں، چیزیں تو موجود ہیں سب کی، لیکن وہ کھلیں گی، انکوائریاں کھلیں گی، گرفتاریاں ہوں گی. یہ اب کوئی بہت لمبا عرصہ انتظار کرنے والی بات نہیں ہے. یہ بنے گی کابینہ، اور کابینہ کے بننے کے 4-5-8 دن کے بعد جو ہے وہ چیزیں، ان کا رخ، ان کی سمت، ان کا تعین ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.